प्रोफेसर शीरा। आज 23 फरवरी 2024 है और अलखिदमत फाउंडेशन विमेन विंग की तरफ से वुमेन की कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था ऐवान इकबाल में। तो हम ऐवान इकबाल में आए हैं आपके साथ मुख्तलिफ पार्ट्स में अपनी सारी फंक्शन की वीडियो जो है वो शेयर करते हैं। तो चलते हैं वुमेन विंग की कॉन्फ्रेंस की तरफ ऐवान इकबाल में। हाज़रीन किराम, बाहिम्मत माइन अलखिदमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ डोनर्स, वॉलंटियर क्लब की बच्चियाँ हमारी और दीगर तमाम हाज़रीन, स्टूडेंट्स, ख़वातीन खाना, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए एजाज़ है आप सबके साथ इस खूबसूरत महफिल के अंदर और इस भरपूर महफिल के अंदर आपसे चंद कलिमात कहना इस प्रोग्राम की थीम के मुताबिक। और जो मौजू मुझे दिया गया है तरबियत औलाद के चैलेंजेस दौर हाजिर में, कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई थी, अगर मुमकिन होगा तो यहाँ पे चल जाएंगी, वरना फिर आपको सारी तवज्जो मेरी आवाज़ पे देनी पड़ेगी, जो कि उम्मीद है कि मेरी हर तरफ पहुँच रही होगी। तो तरबियत औलाद से पहले, जैसे अभी आपने थोड़ी सी अनाउंसमेंट सुनी है, ख्वाह वो अबाबील के बच्चे की माँ है या वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान के बच्चे की माँ है, उसके अंदर इतनी क्या तवानाई और शऊर है कि वो उस बच्चे की तरबियत कर सके उस तरह से जो तमाहकों को अल्लाह ताला ने उसके लिए उससे एक्सपेक्टेड है, उससे तवक्को की है। जितनी परिंदों और जानवरों से तवक्को होती है, उतनी उनके माँ बाप को, उनके बड़ों को, उस मखलूक के बड़ों को अल्लाह ताला ने समझ दी होती है और वो अपनी समझ के मुताबिक सारे काम अपने वजीफ़ा हयात में पूरे करते चले जाते हैं। मसला अशरफुल मखलूक़ात का आता है, जिसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत, और उसको छोड़ के जाने के का जो काम हमारे सुपुर्द किया गया है, मेरे सुपुर्द किया गया है, मैं अगर माँ हूँ या एक बाप है, तो वो जिस दौर में वो ज़िंदा है उस दौर के मुताबिक उस बच्चे की तरबियत कैसे कर पाए, इस बात पे आज हमने थोड़ी सी मिल के इसको हमने आज सोचना है। तो फिर जो मंतकी नतीजा निकलता है, समाज होती है जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं, और इसके ऊपर बहुत दुनिया में बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। वो एक ट्रक वगैरह के पीछे लिखा हुआ एक दफ़ा मैंने पढ़ा था पंजाबी का कि अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा। तो हमारी जो है ना इस मामले में आप समझें कि मौजा ही मौजा, हम सिर्फ शादी पे जोर देते हैं। और शादी क्या होती है, लड़की के लिए तो ये होती है कि अच्छे अच्छे काम वाले कपड़े बनेंगे, फलां डिज़ाइनर से मैंने जोड़ा बनवाना है, फलां अच्छे से ऊंचे से हॉल को बुक कराना है, इस इवेंट कंपनी से हमने अपने इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराने हैं, इवेंट्स की डिटेल क्या होगी, इवेंट्स की तादाद क्या होगी, 1 2 3 4, उसके बाद किस फंक्शन में क्या कपड़ा पहना जाएगा। फिर एक हद तक एक तबके में ये भी शऊर दिया जाता है लड़के को भी और लड़की को भी कि ससुराल में फलां को तुमने कैसे डील करना है, इस पर भी बड़ी दिमाग सोच नहीं होती। तो वालिदैन बनने पे नहीं होती। बच्चों की एक जो बच्चे तो नहीं कहेंगे आप, जिनकी शादी हो रही है, उनकी जो एक इमोशनल रेडीनेस होती है माँ बाप बनने के लिए, उसका कोई शऊर सिरे से हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाता। और इसमें सब जो तालीम के लेवल के, स्टेटस के लेवल के, सोशो इकोनॉमिक लेवल के सब लोग बराबर हैं तकरीबन। पढ़े लिखे से पढ़े लिखे तरीन भी तबके में आप देख लें तो ये जो पेरेंटिंग का शऊर देना नए शादीशुदा जोड़े को जो है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है हमारे यहाँ। तो हम इस हवाले से बदकिस्मती से दूसरी इंतहा पे हैं कि हम इस बात को ज़रूरी ही नहीं समझते। हालांकि यही जो बच्चा है, ये जब
تھوڑا سا بڑا ہو کے مونٹیسری میں جائے گا، بڑی سی اچھی سی مہنگی سی مونٹیسری میں جائے گا، اس میں وہاں جو ٹیچر اس کو پڑھائے گی اس کو ایک بڑا مہنگا سا اور مشکل سا باقاعدہ پورا ٹریننگ کورس اٹینڈ کرنا پڑے گا اس بچے کو چند گھنٹے دن کے سنبھالنے کے لیے. بغیر مونٹیسری ٹریننگ کے کورس کو چھوٹے بچے کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. لیکن وہی بچہ جن ماں باپ کے پاس 24 گھنٹے رہ رہے ہیں ساری عمر کے لیے یا بلوغت تک کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، ان کو آج جو ان کے ماں باپ نے کی تھی اور اب میں اپنے بچے کی اسی انداز میں کروں گی اور میرا بچہ آگے اسی انداز میں. تو جو پیرنٹل سٹائلز ہیں بچے انہیرٹ کرتے چلے جاتے ہیں. جو میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا وہ میں نے اپنے بچوں کو دیا، جو میرے بچوں نے مجھ سے لیا وہ اپنے بچوں کے اوپر آ کے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس بیگیج سائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں، ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ اس میں کیا چیزیں ہمیں آگے دینی ہے اور کیا نہیں دینی. اس میں ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ویسے ہم نے کر دیا. اگر مجھے کل کو کسی بات کے اوپر والدہ نے یا والد نے غصے میں آ کے تھپڑ لگا دیا تھا تو وہی میں نے اپنے بچے کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ کیا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اس وقت ایموشنل اسٹیٹ یہ ہو، میری تو نہیں ہے، میں کیوں وہ دہرا رہی ہوں. تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایز سچ دہراتے چلے جاتے ہیں. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم رد عملی انداز میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا، میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں اپنے بچے کے ساتھ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسری انتہا میں بچے کو لے جاتے ہیں. وہ رد عمل نہیں ہوتا ہے، یعنی ایز سچ کاپی جو ہے وہ بھی نقصان دے رہا ہے، رد عمل جو ہے وہ بھی نقصان دے رہا ہے. اور تیسرا ایک بیگیج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بیگیج کیری کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں یہ کمیاں ہیں، میں تو یہ بننا چاہتی تھی، میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنے دیا گیا، مجھے اس کا موقع نہیں ملا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ان ساری ناکام حسرتوں کو، آرزوؤں کو ہم اپنے بچے کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ وہ میں تھی اور یہ وہ ہے، یہ اس کی زندگی ہے اور یہ اس کا وجود ہے اور یہ اس کی شخصیت ہے اور یہ اس کا دور ہے. اسی میں وہ آئیڈیلزم بھی آ جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو تو بس اس مقام پہ ہونا چاہیے، اگر یہاں پہ نہیں ہے تو میں اس کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی ہوتی. میرا ایک مسلسل کانفلکٹ اپنے اندر رہتا ہے، اپنے سے میں نامطمئن رہتی ہوں، میں اپنے سے نامطمئن ہوتی ہوں، میں اپنے بچے سے نامطمئن ہوتی ہوں اور ایک مسلسل میرے اس کے درمیان ایک غیر میرے بچے کو تو بس ایسا ہونا چاہیے ورنہ وہ میرا بچہ ہی کیا ہوا. اور بڑی ہم جسٹیفائی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو میں نہیں زندگی میں کر سکی میں اپنے بچے سے کروا لوں گی. بڑا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اس بات کے اوپر. یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، اس سے ہم اس کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں اس کے اپنے وجود سے جو کہ پتہ نہیں کیا ہوتا اگر ہم اس کے اوپر یہ امپوز نہ کرتے اور وہ اپنی اس زندگی میں جسٹیفائیڈ ہوتا اگر ہم اس کو اجازت دیتے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ بچے کے وجود کو تسلیم کریں. بچہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ وہ ہے. اور اکثر والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسا ہے اس کو وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو کسی درجے میں وہاں نہیں پاتے جہاں وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جس اسٹیج میں بھی میرا بچہ ہے اسے میں جانوں، اس کی نفسیات کو بھی جانوں، اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی جانوں کہ یہ اب کس فیز سے گزر رہا ہے، اس مرحلے میں اس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، اس کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہو سکتی ہے اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو سپورٹ کریں، اس کا مقابلہ نہ کریں، اس کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو، سوال ہی نہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں. یہ سیٹنگ بنانے کی بجائے اس کی ایک سپورٹیو سیٹنگ ہونی چاہیے کہ اچھا اگر وہ یہ چاہ رہا ہے تو لیٹ سی اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنے دین، اپنی ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے لیٹ سی کہ ہم اس منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ والا انداز نہیں رکھتے، مقابلے کا انداز رکھتے ہیں یا حکم دینے کا یا جابرانہ انداز رکھتے ہیں یا سختی کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے مان تو جاتے ہیں اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بڑے فرما بردار ہیں، لیکن ان کی شخصیت دوغلی ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ کے سامنے تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں جس سے آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ دراصل اپنی اصل
سیلف کو، اپنی اصل ویلیوز کو آپ کے آگے ایکسپوز کرنے سے ڈر رہے ہیں. اس لیے ان کی شخصیت آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی دوہری شخصیت ہو جاتی ہے، ایک فیک پرسنالٹی بن جاتی ہے جو آپ کے آگے کچھ اور ہے اور کسی اور کے آگے کچھ اور ہے. تو یہ ہم کرتے ہیں جب ہم بچے کو سپورٹو ہونے کے بجائے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا حق کے والدینیت جتاتے ہیں اس کے اوپر کہ تمہیں تو ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں. تو یہ جو بیگیج ہے، یہ جو بیگیج کا سائیکل ہے، اس کو ہم نے بچے کے اوپر نہیں لادنا بلکہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا ہے اور حقیقت حال میں رہنا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے. جو وقت گزرنا تھا وہ تو گزر گیا. یا ہم ماضی کے اندیشوں میں اور ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جب ہم بچے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یا ہم مستقبل کے اندیشوں. خدا چاہے تو کچھ بھی معجزے کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے تو میں نے ناکامی کر دی، اپنی طرف سے تو میں نے اس کو خدا سے دور کر دیا، اس کے چانسز ختم کر دیے. اب خدا ہی ہے جو اس کو ہدایت دے. تو یہ وہ بچپن ہے جس میں میں نے اس کے اندر دینی تصورات ڈالے تھے، خدا کا تصور دینا تھا، اس کے ساتھ کا تصور دینا تھا، اس سے دعا مانگنے کی رغبت بچے کے اندر ڈالنی تھی، اس کو چھوٹی عام فہم احادیث سنانی تھی، اس کو نبیوں کے قصے سنانے تھے. یہ سب نرمی اور محبت اور ساتھ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، سختی سے اور اپنے آپ سے ڈرا کے نہیں ہو سکتا. پھر وہ ہم سے ہمارے سامنے چپ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن کی الجھن وہی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو اس کا انٹلیکچوئل الجھن تھی وہ اس کے ایموشنل الجھن اور ایموشنل ڈیمیج میں بدل جاتی ہے. اور اب اس نے چونکہ دین کی اس بات کو جوڑ لیا اس ایموشنل ڈیمیج کے ساتھ، تو اب اس نے دونوں کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. تو اب ہم نے کیا نقصان کیا اپنا؟ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے دین سے دور کر دیا، کیونکہ اس کو ہم نے اس کے ایموشنل ڈیمیج کے ساتھ جوڑ دیا. اب نہ وہ اس ایموشنل ڈیمیج کو یاد کرنا چاہتا ہے، نہ وہ ہمارے دین کے تصور کو یاد کرنا چاہتا ہے. اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ جب اس نے وہ سوال اٹھایا تھا تو ہم انٹلیکچولی اس کے ساتھ انگیج ہوتے، اسے کہتے کہ بیٹا ماں تو تیری اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو چلو آؤ تمہارے اس سوال کا جواب ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، آپ فلاں سے پوچھتے ہیں، آپ فلاں ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں، آپ فلاں کتاب. نگران الخدمت فاؤنڈیشن ویمن وی. خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش حماسوز. جس طرح زمین کے اندر بیج ہر قسم کے موسم اور مسائل سے گزر کر ایک پھلدار درخت بنتا ہے، اس درخت کو پہلے سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ثمرات کو سمیٹنا